अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 70 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलम यअतिहिम, क्या नहीं आई उनके पास, नबउल्लज़ीना, खबरें उन लोगों की, मिन कब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, कौमी नूहिन, कौम नूह की, व आदिन, और आद की, व समूद, और समूद की, व कौमी इब्राहीमा, और कौम इब्राहीम की, व असहाबी मदियना, और मदियन के रहने वालों की, वल्मुताफ़िकात, और बस्तियाँ उल्टाए जाने वालों की, यानी कौम लूत की। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन लोगों के पास इनकी खबरें नहीं आई थी, जिसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में 12 जगह पर बताया। कौम लूत का क्या हाल हुआ, कौम आद का क्या हाल हुआ, कौम समूद का क्या हाल हुआ, कौम इब्राहीम के साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला ने हम सबको इनके बारे में आगाह किया। तो अल्लाह ताला यही सवाल करते हैं कि जो पहली कौमें आईं, क्या उनको इनके बारे में बताया नहीं क्या था? उनको भी इसी तरह बताया गया जैसे हमें बताया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके पास तो हर खबर आई, उनको पता था कि जो पहले लोग इनकार करके चले गए उनके साथ अंजाम कैसा हुआ, उनके साथ सलूक कैसा हुआ। आततहुम, आए उनके पास, रसूलुहुम, उनके रसूल, बिलबय्यिनात, साथ वाज़ेह दलाइल के। फमा कान अल्लाहु, पस नहीं था अल्लाह, लियज़लिमहुम, ये कि जुल्म करे उन पर, वलकिन, और लेकिन, कानू थे, अनफुसहुम, अपनी ही जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं था कि उनकी ज़ात पर या उन पर कोई भी जुल्म करता। ये तो खुद थे जो अपने ही ज़ात पर जुल्म करने लगे। इन्होंने अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह के पैगंबर आए, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेकर आए, हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर सामने रखा, अच्छे तरीके से समझाया, उन पर किताबें नाज़िल हुई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया, नबियों को झूठा करार दे दिया, अल्लाह और नबियों की बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया, बल्कि ये खुद ही थे अपनी ज़ात पर जुल्म करने वाले। हालांकि ये ऐसे लोग थे जिनके पास पहले नबियों की कौमों के बारे में तमाम खबरें पहुंच चुकी थी। वल्मुमिनूना, और मोमिन मर्द, वल्मुमिनात, और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम, बाज़ुन की, औलियाउ, दोस्त हैं, बाज़िन, बाज़ के, यअमुरूना, हुक्म देते हैं, बिलमारूफ़ी, साथ अच्छी बात का, वयनहौना, और रोकते हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, वयुकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज को, वयुतून ज़काता, और ज़कात को अदा करते हैं, वयुतिऊन अल्लाह, और अतात करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। उलाइका, यही वो लोग हैं, सय्यरहमुहुमुल्लाहु, रहम करेगा उन पर अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन गालिब, हकीमुन, हिकमत वाला है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे मोमिनों के बारे में बता रहे हैं। जैसे पीछे मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, मुनाफिकीन की ज़ाहिरी हालत को बताया गया, उनकी अलामात को बताया गया। अब यहाँ मोमिनों के बारे में अल्लाह बता रहे हैं, उनकी अलामतों के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मोमिन मर्द और औरतें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों को बयान किया, मोमिन मर्द और औरतें, कि कहीं किसी मामले में औरतों को ये न लगे कि वो पीछे थी। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे में आपस में दोस्त हैं, यानी जो मोमिना औरतें हैं वो आपस में एक दूसरे की इस्लाह करती हैं, ना ही दूसरों को बिगाड़ती हैं। और जो मोमिन मर्द हैं वो भी एक दूसरे की इस्लाह में लगे होते हैं। कैसे? यअमुरून बिलमारूफ़ी, वो हुक्म देते हैं अच्छी बात का। अगर उनको कोई अच्छी बात पता चलती है, कोई हदीस पता चलती है, कोई ऐसा हुक्म पता चलता है कि जिसको करने से फ़ायदा होता है, तो उस बात को खुद तक महदूद नहीं रखते, वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो भी जो लोग हैं, जो मुसलमान इनके बहन भाई हैं, वो भी इस नेक काम में शामिल हों। वो यनहौना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हैं। इनका ये अमल नहीं होता कि कोई बुराई कर रहा है तो वो ये नहीं कहते कि ये अपने सारी काम कर रहा है, हमने इसको रोक दिया तो इसने कौन सा रुक जाना है, लिहाजा इनसे पीछे ही रहो। नहीं, जब वो बुराई को देखते हैं तो उसको पूरी रोकने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मोमिन है जब वो बुराई को देखता है तो उसको रोकता है, उसको हाथ से रोकता है। अगर हाथ से ना रोक सके तो ज़ुबान से रोकता है। अगर वो ज़ुबान से भी ना रोक सके तो उसको दिल में ही बुरा जान ले। और ये जब दिल में बुरा जानने वाला है ये सबसे कमज़ोर ईमान वाला है।
کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں کہ وہ برائی کو روک سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن کی صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ بلائی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نماز کا کہتا ہے اور خود نہیں پڑھتا، وہ نماز کو بھی قائم کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا ہے، یعنی جو جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو جو ارکان اسلام ہیں وہ تمام کو پورا کرتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ اس کے لیے پتھر پر لکیر ہو گئی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری ذات کے خلاف ہے، یہ میری خواہشات کے آگے آتا ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا، وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کرنے سے میرا کتنا نقصان ہوگا یا میرا کتنا فائدہ ہوگا، وہ صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہوں، اللہ مجھ سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، اس سبق میں ہم مومنات کے بارے میں پڑھے، مومنوں کے بارے میں پڑھے۔ اب ہم نے خود کو جج کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم کہاں پر جاتے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں صاف واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ سوچ لیں کہ ان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اگر ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، منافقین جیسی کوئی صفت پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے قابل فکر ہے کہ وہ فکر کرے اپنے لیے، اپنے آخری انجام کے لیے کہ کہاں پہ وہ کھڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان ہی ہے جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، وہ خود ہی ظلم کرنے والا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نازل کر دیا، ہماری ہدایت کے لیے نبی کو بھیج دیا، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ ابھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی راہ پر چلتے ہیں، ہم نیکی کا راہ چنتے ہیں یا گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ اب ہم پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن عورتیں ہوتی ہیں، جو مومن مرد ہوتے ہیں، ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ان پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے مؤمنین مومنوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات جنت کا، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا جس میں، ومساکین اور گھر، طیباتن پاکیزہ، فی جناتین بھی جنت میں، عدن ہمیشہ کے لیے، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر بہت بڑی، ذالک یہ هو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کیا وعدہ کیا کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن مرد اور عورتیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کیے، جنہوں نے رہتے ہوئے ان تمام کاموں پر اپنا سر جھکا لیا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار لی اپنی زندگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومن مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کس بات کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں پر اس کو چھین جانے کا یا موت کا ڈر نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنتی بھی جنت میں، عدن ہمیشہ کے لیے، پرسکون جگہ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ دے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں لیکن پھر بھی اللہ ہم تیری رحمتوں سے پر امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی رحمتوں سے ضرور جنت الفردوس میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید کریں اور اچھے کام کریں اور پوری کوشش کریں کہ جو بھی نیک کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفارہ، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ اور سختی کریں، علیہم اوپر ان کے، ومأواہم اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، جہنم، وبئس المصیر اور بہت ہی بری ہے جگہ پھر جانے کی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔
یہاں پہ اب واضح طور پر منافقین کے بارے میں جہاد کا ذکر آ گیا۔ پیچھے ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں وہاں پر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی منافق تھے، لیکن کیا تھا، ان کو رعایت دی جا رہی تھی کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں، شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، سچے دل سے ایمان لے آئیں، لیکن نہیں۔ اب یہاں پہ سورۃ التوبہ میں واضح طور پہ بیان کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کے ساتھ تو جہاد پہلے بھی تھا، اب کس کے ساتھ ہے؟ منافقین کے ساتھ بھی، کہ کافر اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے، وغلظ اور سختی کیجئے علیہم اوپر ان پہ، جو پہلے اللہ کے نبی نرم دل تھے کہ شاید یہ لوگ پھر جائیں، شاید یہ لوگ اللہ کی کلام پر ایمان لے آئیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان پر سختی کیجئے، ان پر کوئی نرم دلی نہ دکھائیے، کیونکہ یہ جو توبہ صورت ہے اس میں منافقین کے پول کو واضح طور پر کھول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ایسے اعمال تھے جو معافی کے لائق ہرگز نہ تھے۔ وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ پھر جانے کی، جہاں پر یہ لوٹ کر جائیں گے وہ انتہا کی بری جگہ ہے، کیونکہ ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یحلفون، قسمیں کھائیں گے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما قالو، نہیں کہا۔ یہ اب اس کے بارے میں کیا واقعہ ہے؟ پیچھے ہم واقعہ اس کے آیت کے پیچھے میں پڑھتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا، تو خطبے میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے منافقین کے انجام کے بارے میں بتایا کہ ان کا کتنا بدترین انجام ہوگا، کیونکہ غزوہ تبوک میں ہی سورۃ توبہ کی آیات نازل ہو رہی تھیں، تو منافقین کا اس میں انجام بھی بتایا گیا، ان کی جو علامتیں تھیں وہ بھی بیان کی گئیں۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا منافق، وہ یہ سب سن رہا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنے گروہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے گروہ سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ بات سن لی، انہوں نے ان سے کہا، منافقین سے کہا کہ اللہ کے نبی بے شک سچ فرماتے ہیں اور تم لوگ واقعی گدھوں سے زیادہ بدترین ہو۔ اب یہاں پہ جو منافق تھا اس نے تو کہا نا، اگر محمد ٹھیک کہتا ہے تو ہم بدترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو صحابی نے کیا کہا، جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ کے نبی بالکل سچ فرماتے ہیں اور جو تم لوگ کرتے ہو تم تو واقعی گدھوں سے زیادہ بدترین ہو۔ اب یہ صحابی جب واپس گئے، اللہ کے نبی کو تمام واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے اس منافق کو بلا لیا اپنے پاس، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، وہ بات سے ہی مکر گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو ایسی بات کہی ہی نہیں، اللہ کی قسم کھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ اب منافق کے لیے تو کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس نے فوراً سے قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ اسی کے بارے میں ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ آپ بھی قسم کھائیں، تو انہوں نے قسم کھائی اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو میرے لیے آسانی کیجئے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اطلاع دیجئے اس بارے میں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب وحی اتر آئی، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ منافق جو تھا یہ واقعی میں جھوٹ بول رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ واقعی میں جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر اس نے فوراً سے معافی مانگی۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ توبہ کی ساتھ ہی اس کے لیے گنجائش نکل آئی۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ منافقین میں سے ایک ایسا گروہ ہے جس کو ہم معاف کریں گے، اور ایک ایسا گروہ ہے جس کو ہم ضرور پکڑیں گے۔ تو جس کو معاف کریں گے وہ کون ہے؟ جو فوراً سے توبہ کر لے گا۔ تو اس منافق نے بھی توبہ کر لی کہ میں نے ایسا کلمہ کہا تھا، یعنی میں نے ایسی بات کہی تھی، تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، قالوا، کہا انہوں نے، کلمۃ الکفر، کفر کے کلمات، وکفروا، اور کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد، وہموا، اور قصد کیا یعنی ارادہ کیا، بما، ساتھ اس چیز کے، لم ینالوا، جو نہیں پہنچی۔ اب یہاں پہ کیا نہیں پہنچی؟ اب منافقین کا صرف غزوہ تبوک میں یہی عمل نہیں رہا،
یہ بہت سی اٹکلیاں کرتے رہے راستوں میں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف جب کوئی بات کرتے تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلتا اور ان سے پوچھتے تو کہتے ہم وقت گزاری کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی ایک کفرانہ بات کی۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس چلے جاتے ہیں تو ہم ان ذلیلوں کو کبھی بھی مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ایمان والوں کی طرف۔ تو یہ جو بات تھی یہ بھی بہت زیادہ گستاخی والی تھی جو اس نے کہہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی، کفر والی باتیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کی، ان کی یعنی شان میں گستاخی کی، کب؟ وہ کافر اور کافر ہو گئے بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد، یعنی اسلام کا اقرار کرنے کے بعد جب وہ کافر ہوئے۔ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد یعنی زبان سے تو وہ اقرار کرتے تھے نا کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، تو مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو کر اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ لوگ پھر کافر ہیں۔ اور کیا ارادہ تھا جو ان کا نہیں پہنچا؟ اب یہ جو عبداللہ بن ابی سلول تھا، اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے 10-12 آدمی جو منافقین تھے ان کو ایک گاٹھ میں، یعنی ایک جاڑی دار گاٹھ تھی، وہاں پر چھپا دیا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ کی طرف واپس آئیں گے تو تم لوگوں نے اللہ کے نبی کا کام تمام کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی کو پہلے ہی یہ وحی کے ذریعے پتہ چل چکا تھا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ 2 صحابی تھے، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ 2 شخص تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ یہ تینوں گھاٹی والے راستے سے جا رہے تھے اور باقی کا لشکر جو تھا وہ دوسرے راستے سے جا رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی جب راستے سے گزر رہے ہیں تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے حملہ کرنا چاہا، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کوڑے مار مار کر، یعنی ان کو اتنا مارا ان کے اونٹوں کے منہوں پر کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا، اور وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ وہ فوراً سے بھاگ گئے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کی جو جان تھی وہ بچ گئی، اور منافقین کا جو چہرہ تھا وہ اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی انہی کے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ اس ارادے کو پا نہیں سکے۔ اب انسان جتنی مرضی کسی کے خلاف چال چل لے، کسی کے خلاف کتنی مرضی سازشیں چل لے، لیکن وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، اگر اللہ نے آپ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، آپ کو فائدہ دینے پر اتر آئے، لیکن اللہ نے اگر آپ کے ساتھ نقصان کا ارادہ کر لیا تو کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان آپ کے لیے فائدہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین کے عمل تھے یہ اسی کے بارے میں ہے، یہ آیت انہی کی یعنی جو اعمال تھے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہ عیب کیا یعنی ناراض ہوئے، الا مگر ان اغناہم اللہ، یہ کہ غنی کرے گا ان کو اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ فضل سے مراد یہاں پہ مال غنیمت ہے، اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول غنی کرے گا۔ اللہ تو غنی کرتے ہیں، تو رسول کا یہاں پر ذکر کیسے آیا؟ یہ رسول سبب بنے تھے، ذریعہ بنے تھے۔ کیسے؟ کہ جو مدینہ منورہ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، مکہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی جب اس بستی میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بدولت بہت سی برکتیں نازل کی، بہت سی رحمتیں ان پر نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو غنی کرے گا اور اس کا رسول من فضل ہی، مال غنیمت سے۔ یہ مال غنیمت اور انعامات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر توبہ کرے، یکو ہوگا خیر بہتر لہم، واسطے ان کے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو عذاب کرے گا ان پر اللہ، عذابًا علیما، درد دینے والا عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے واسطے، فی الارض، بھی زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ ان کو ایسا عذاب کرے گا جو بہت ہی دردناک ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں بھی وہ بچ نہیں سکیں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے کوئی بھی گنجائش باقی نہ ہوگی، اور ان کے لیے زمین میں کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی زمین پر اور نہ ہی آخرت میں۔
اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے، جس کے دل میں کوئی بھی شک و شبہ ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے اعمال پر ڈٹا رہتا ہے، تو اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من احد اللہ، جس نے عہد کیا اللہ سے، لئن، اگر، اتانا، دے گا مجھ کو، دے گا ہم کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لنصدقن، البتہ ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور ہو جائیں گے ہم، من الصالحین، نیکوکار میں سے۔ اب یہاں پہ حضرت ابو امامہ کی روایت میں آتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میرے مال کو بڑھا دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میں خود کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ مال کی زیادتی ہو۔ اس نے پھر بھی اصرار کیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ دعا کر دیتے ہیں تو میں ضرور جو حقدار ہوں گے ان کو ان کا حق دوں گا، میں مال میں سے صدقہ خیرات کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس پر شکر ادا کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ مال ہو اور اس پر شکر نہ ادا کیا جائے۔ اس نے پھر بھی بہت اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے مال اور رزق میں اضافہ کر دے۔ تو چنانچہ ایسا ہوا کہ اس کے مال میں واقعی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اس کے مویشی زیادہ ہو گئے، مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں اس کی چھوٹنے لگ گئیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب مال کی زیادتی ہوئی تو وہ مدینہ منورہ سے تھوڑا دور چلا گیا، یعنی وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب وہ شروع میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ نماز بھی پڑھنے نہ آیا کرا، کیونکہ اس کو دور ہوتا تھا اور نمازیں بھی اس طرح چھوٹ گئی اور جمعہ بھی وہ نہیں پڑھنے آتا تھا۔ جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے، تو اس نے کیا کیا، اٹکلیاں کی اور ان کو ٹال مٹول کر کے ان کو واپس بھیج دیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے تھے کہ اللہ اگر ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیکوکار میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس جب، عطاہم، دیا ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، بخیلو، بخیلی کی، بھی، ساتھ اس کے، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، وہم، اور وہ، معرضون، اعراض کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، ہم حقداروں کو ان کا حق ضرور دیں گے اور ہم نیکوکار میں سے ہوں گے۔ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے رزق دیا، مال دیا، تو کیا ہوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، خود کو خدا سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری وجہ سے، یہ اللہ کی دین نہیں بلکہ یہ میری کمائی کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ہے۔ اب آج اگر ہم خود سے اس آیت کو ریلیٹ کریں تو بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مالدار کر دے، اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، لیکن ہم یہ دعا کرنا بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رزق آیا تو کہیں ہم ناشکرے نہ ہو جائیں، کہیں ہم ایسا نہ ہو جائے کہ حقداروں کو ان کا حق نہ ادا کریں، جیسے اس شخص نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مال سے بچائے جو ہمیں گمراہ کر دے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایسے مال، ایسی اولاد، ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے ہم گمراہ ہو جائیں، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔